तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो बाइबल मुक़द्दस की तीसरी किताब है। आज की किस्त में और अगली किस्त में भी हम 23वें बाब का मुताला जारी रखेंगे। 23वां बाब खुदावंद की 7 ईदों के ताल्लुक से बताता है। शायद ये आपके लिए पहला मौका हो कि इस मजमून के ताल्लुक से सीखें। हो सकता है कि आपने ये पहले ना सुना हो, लिहाजा इस किस्त में भी और अगली किस्त में भी हमारे साथ रहिए। खुदावंद के फजल से हम खुदावंद की 7 ईदों के ताल्लुक से तफसीली मुताला पेश करेंगे, जैसा कि अहबार 23वें बाब में इनका जिक्र किया गया। मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाएं। और मुताले के दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 23वें बाब तक पहुंचने के बाद हमारे सामने एक अहम मजमून है, खुदावंद के मुअय्यन वक्त। जब हम कहते हैं कि खुदावंद के मुअय्यन वक्त, तो इस बयान का खुदावंद और इसके लोगों के ताल्लुक से क्या मानी है? खुदा लोगों से प्यार करता है और खुदा चाहता है कि उसके लोग खुश हों, और खुदा ने इसीलिए ये अजीम बाब हमें दिया है जो कि खुदा के साथ मुआयना वक्त के बारे में है और अहबार की किताब खुदा के पास आने के ताल्लुक से है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो खुदा के पास आएंगे तो उनकी खुशी खत्म हो जाएगी, बस उदासी होगी क्योंकि वो खुदा के पास आए हैं। लेकिन हकीकत में शैतान खुदा को खुशी का दुश्मन बनाकर हमेशा पेश करता है, जबकि हकीकत में जब हम अस्तिश्ना का 16वां बाब पढ़ते हैं तो वहां 3 ईदों का जिक्र है और उसके मुआयना वक्तों का जिक्र है, और खुदा कहता है कि तुम पूरी पूरी खुशी करना। गोया वो हमें बताना चाहता है कि खुदा खुशी का मंबा है जो चाहता है कि उसके लोग भी खुशी से भरे रहें। मिसाल के तौर पर ज़बूर की किताब का आगाज बरकत से होता है। मुबारक है वो इंसान जिसका ताल्लुक खुदा से है, और इसका इख्तिताम हालेलुया पर होता है। मतलब कि खुदा बताना चाहता है कि खुशी का हकीकी मंबा वही है। सही। इसलिए जब वो ईदे कहता है तो इसका मतलब है कि खुदा के दिल में अपने लोगों के लिए खुशी है कि वो उसके हजूर में खुशी और जश्न मनाएं और उसके साथ ताल्लुक रखें। बिल्कुल ईदों और खुशी सही। मनाने का ताल्लुक है। सही। खुदावंद की 7 ईदें, हम इन ईदों के बारे में बात करेंगे और आप इनको तरतीब दें ताकि सब इन ईदों को और इनके मानी और वक्त को अच्छी तरह समझ जाएं। इस बाब में 7 का अदद, यानी बाइबल में 7 का अदद, क्या यह हमें इल्हाम की फितरत के ताल्लुक से भी बताता है, यानी बाइबल की फितरत के ताल्लुक से? भाई, खुदा के कलाम में 4 अबवाब ऐसे हैं जिन्हें सोने से लिखा गया है। मैं ये कहूंगा कि सोने से नहीं, बल्कि सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज से लिखा गया है। इन 4 अबवाब में से 2 पुराने अहदनामे में और 2 नए अहदनामे में हैं। पैदाइश पहले बाब की और दूसरे बाब की पहली 3 आयात। फिर अहबार का 23वां बाब ये पुराने अहदनामे में है। सही। नए अहदनामे में मत्ती का 13वां बाब और मुकाशवा में दूसरा और तीसरा बाब। ये इसलिए भी शानदार हैं क्योंकि खुदा ने इन्हें वसी नजर से तंग नजर में पेश किया, और 4 अबवाब जिनका मैंने जिक्र किया इनके 7 रुख हैं। सही। पैदाइश के पहले और दूसरे बाब के पहले हिस्से में 7 तख्लीक के दिन हैं। सही। यहाँ 7 मुआयना वक्त हैं, और मत्ती के 13वें बाब में बादशाही की तमसील है। बादशाही की तमसीलें हैं, और फिर मुकाशवा के दूसरे और तीसरे बाब में कलीसियाओं को रूहानी पैगाम दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि ये वसी हल्के से तंग हल्के की तरफ जाता है, और पैदाइश के दूसरे और तीसरे बाब में 7 तकसीमों का जिक्र है। सही। लेकिन आज का दायरा कार इजाजत नहीं देता कि इनकी तफसीलों में जाए। अगर होता मुख्तसरन तो बताएं। बहुत अच्छा होता।
مثلاً جب انسان گناہ میں گر گیا تو خدا نے فوراً الہام کی روشنی عطا کی، یعنی پہلے دن میں روشنی ہو جا، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا کے فرزندوں میں فرق ہے، کاہن کی اولاد میں اور سیت کی اولاد میں۔ جب ہم دوسرے دن کو دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر پانیوں کو جدا کیا گیا۔ یہ ہمیں طوفان نوح کے بارے میں بتاتا ہے، جس نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے آزاد کیا، صحیح، اور پھر تیسرے دن خشکی نظر آئی۔ یہ چیزیں ہمیں زمینی لوگوں کے تعلق سے بتاتی ہیں۔ پھر خدا نے ابراہم کو بلایا، صحیح، اور جب ہم چوتھے دن پر جاتے ہیں، چاہے یہ آسمان ہے، سورج ہے یا چاند ہے، یہ ہمیں آسمانی لوگوں کے تعلق سے بتاتے ہیں، اور یہ ہے خدا کی کلیسیا۔ جب ہم پانچویں دن پر جاتے ہیں تو سمندر کے جاندار نظر آتے ہیں۔ یہ تصویر ہے اس دور کی کہ مصیبت کے دور میں کیا ہوگا۔ مشکل حالات میں زندہ روحیں ابھر کر سامنے آئیں گی، اور آخر میں چھٹا دن جب آدم اور ہوا مخلوقات پر حکومت کرتے ہیں، یہ مسیح کی بادشاہت کا عکس ہے۔ ساتواں دن جس میں دن ہے نہ رات ہے، اس دن خدا نے خدا آرام کرتا کیا۔ ہے۔ سات کا دن ہمیں خدا کے ابدی دن کے تعلق سے بتاتا ہے۔ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 6 دن اور پیدائش اس کا پہلا باب، اور پھر دوسرے باب کے پہلے حصے کی ہفت جزوی تخلیق ہمیں خدا کی 7 تقسیموں کے بارے میں واضح بتاتی ہے۔ 7 تقسیم یہ تقسیمیں زمین سے متعلق ہیں۔ زمین یہ سے وسیع تر حلقہ ہے جس کے وسیع تعلق تر سے آپ نے حلقہ، بتایا، اور پھر یہ حلقے تنگ ہو ہلکے جاتے تنگ ہیں۔ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، احبار 23 میں ہم خدا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زمین تنگ حلقہ تنگ ہے، کیا نہیں یہ ہے، درست ہے؟ خدا جی، کے لوگ، پھر چاہے وہ ماضی کے یہودی ہوں یا موجودہ دور کی کلیسیا ہو۔ صحیح، جب ہم 13ویں باب پر پہنچتے ہیں تو وہ یہودیوں کی بات نہیں کرتا بلکہ آسمان کی آسمان کی بادشاہی کی بادشاہی، کرتا صحیح، ہے۔ جب آپ 7 کلیسیوں تک پہنچتے ہیں تو وہ آسمان کی بادشاہی کی بات نہیں کرتا جو وسیع حلقہ ہے، بلکہ صرف مسیحت کے تعلق سے۔ جی ٹھیک ہے، اور پھر ان 7 میں یہ حلقے تنگ ہوتے چلے پھر جاتے ہیں۔ مزید 7 ہیں۔ اس یہ مضمون سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان کی بنائی باتیں نہیں ہیں جو گھڑی گئی ہیں، نہیں، لیکن موسیٰ نے یہ سب لکھا، پھر متی نے، اور پھر یوحنا نے، غیر متعلقہ لوگوں نے نہیں۔ ہم پہلے ہی متی کی انجیل کا مطالعہ کر چکے ہیں، جی اور ہم چاہیں گے کہ ناظرین متی 13ویں باب میں موجود 7 تماثیل کا بالکل دوبارہ جائزہ لیں۔ یقیناً آپ کو ان حوالہ جات میں 7 کے علاوہ بھی صحیح، بہت کچھ اور ملے گا۔ بالکل۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے 7 عیدوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا آپ ان کو عبرانی کیلنڈر کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں؟ در حقیقت یہ ترتیب نہایت ہی خوبصورت ہے۔ یہ 4 اور 3 عیدیں ہیں، مطلب 4 اور 3 جمع 7 ہوتے ہیں۔ 4 عیدیں پہلے مہینے سے منسلک ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چاروں عیدیں پہلے مہینے میں ہی ہیں، بالکل نہیں، بلکہ پہلے مہینے سے منسلک ہیں۔ صحیح، پہلا مہینہ جو کہ پہلے 7واں مہینہ تھا، لیکن یہ مہینہ کب بدلا گیا؟ فسح فسح، کے ساتھ۔ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ صحیح، یہ خروج کے 12ویں باب میں لکھا ہے، بالکل، اور اس کے بعد 3 اور ہیں، پھر 4 مہینے کا وقفہ ہے۔ اس دوران کوئی عید نہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے۔ صحیح، پھر وہ کٹائی کرتے اور 7ویں مہینے میں 3 عیدیں لگاتار آتیں۔ جی، 7واں مہینہ اور مہینے کا پہلا دن نرسنگا پھونکا جاتا، اور 10ویں دن کفارہ، یہ کفارہ ہے۔ اس مہینے کے 15ویں دن خیمے کی عید ہوتی۔ چلے آئیں ہم پہلے 4 کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ پہلی عید فسح کی عید ہے، صحیح، یہ 14 تاریخ کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے منسلک بے خمیری، روٹی کی عید ہے 7 دن تک۔ بے خمیری روٹی کی عید، غور کریں یہاں 7 دن کی عید ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن کی عیدیں بہت اہم واقعے کو پیش کرتی ہیں، صحیح، جبکہ دیکھا جائے تو 7 دن کی عیدیں حالت ہیں، یہ ہمیں ایک حالت یا نتیجے کے بارے میں بتاتی ہیں جو عید کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ فسح ایک دن کا ہے، جی، اور بے خمیری جی، روٹیوں کی 14 عید 7 دن کی، صحیح، کیونکہ فسح صلیب کو پیش کرتا ہے، مسیح جو ہمارے لیے قربان ہوا۔ لیکن بے خمیری روٹی کی عید زندگی کے تمام ادوار کو ظاہر کرتی ہے۔ مسیح میری جگہ مارا گیا جو مجھے گناہ اور برائی سے علیحدہ کرتا ہے، اور خمیری روٹی سے عید نہیں کرتا، نہ بدی اور عداوت کے خمیر سے، بلکہ سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ صحیح، پھر فسح کے بعد اور سبت کے بعد پہلا دن، میں نہیں جانتا کہ یہ دن کس مہینے میں آتا ہے کیونکہ ہر سال مختلف ہوتا ہے۔ فسح کے بعد اور سبت کے بعد پہلا دن 14ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اس دن پہلے پھلوں کی عید ہوتی پہلے ہے۔ پھل،
جو کہ مسیح کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے، مردوں میں سے زندہ ہوا مسیح جو سوئے ہیں ان میں سے پہلا اس پھل، دن سبت کے بعد اتوار ہے جو سبت کہ کے بعد ہفتے کا پہلا پہلا دن، دن ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد ہفتوں کی عید ہے۔ آپ 7 ہفتے گنیں اور 50واں دن پھر سبت کا دن ہوگا۔ صحیح۔ سبت کے بعد اگلا دن ہمیں پینتیکوست کے بارے میں بتاتا ہے، جس دن روح القدس نازل ہوا تاکہ کلیسیا کی تشکیل کرے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 عیدیں ہو چکی ہیں، یعنی ہم فسح کے بارے میں جانتے ہیں، اور بے خمیری روٹیوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید، اور جی، میں پھر نے 3 ہفتے۔ عیدوں کے تعلق سے بات کی تھی، جو کہ نرسنگوں کی عید ہے 7 کی پہلی تاریخ، اور پھر کفارے کی عید جو کہ 7ویں 7ویں مہینے کی مہینے کی 10ویں 10ویں تاریخ تاریخ۔ ہے، اور خیموں کی عید 15ویں تاریخ کو۔ جی بہت شکریہ۔ اس ترتیب کے بعد میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم 7 عیدوں کی طرف آئیں، میں سبت کے مضمون پر بات کرنا چاہوں گا۔ خداوند ان آیات میں کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یقیناً یہ بات واضح ہے کہ سبت 7 عیدوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ چوتھی آیت میں کہتا ہے کہ خداوند کی عیدیں یہ ہیں، یعنی جو پہلے کہا گیا وہ اس میں شامل نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، میں یہ کہوں گا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ الفاظ اس باب میں 5 مرتبہ دہرائے گئے۔ خداوند کی عیدیں یہ بھی 5 مرتبہ دہرائے گئے۔ اگر ہم 5 کے عدد کا مطلب جانتے ہیں تو ہماری حیرت کم ہو جائے گی۔ 5 کے عدد کا کیا مطلب ہے؟ 5 برابر ہے 4 جمع 1 کے، تو یہ واضح ہے۔ خدا تخلیق کے ساتھ۔ خدا عین تخلیق کے ساتھ 4 تخلیق کا عدد ہے، اور 1 کا عدد خدا ہے۔ صحیح۔ ایمینول، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جب خدا ساتھ ہے تو عید شروع ہوتی ہے، خوشی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے 5 مرتبہ خدا نے کہا، اور 5 مرتبہ خدا کی عیدوں کا ذکر ہے۔ 5 مرتبہ خدا اور اس کے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے، صحیح۔ لیکن سبت عیدوں سے مختلف ہے۔ در حقیقت اس کی اہم وضاحت ہے، گویا سب اس منصوبے کا مقصد ہے، تو گویا خدا کا بھی ایک خدا کا منصوبہ آرام۔ ہے، اس لیے وہ سبت کو بنانا چاہتا ہے۔ اور سبت کیا ہے؟ آرام۔ خدا انسان کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ مراحل ہیں۔ مراحل۔ بالکل، مثال کے طور پر صدر فیصلہ کرتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن بنانا چاہیے، یہ ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے بنے گا، کہاں کھدائی ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی، تفصیلی منصوبہ بندی ہو۔ میں سبت کو منصوبے کا مقصد تصور کرتا ہوں۔ 7 عیدیں تفصیلی منصوبہ ہیں۔ صحیح۔ سبت کے مقصد کے حصول کے لیے، جو کہ آرام ہے، یعنی خدا کا آرام اور مخلوقات کا آرام، اور یہ 7 عیدیں یہاں پر 7 مختلف مراحل کو پیش کر رہی ہیں کہ خدا کس طرح اس مقصد کو حاصل کرے گا جو شروع سے اس کے ذہن میں ہے۔ صحیح۔ خدا کے آرام کا مطلب ہم کئی بار بتا چکے ہیں، اس سے مراد نہیں کہ خدا تھک جاتا ہے، اس لیے اسے آرام کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تھکتا نہیں ہے، لیکن خدا آسودگی اور ہم آہنگی محسوس کرتا ہے، اور اس بات سے زیادہ اور کوئی بات نہیں جو خدا کی فطرت کے خلاف ہو۔ آپ نے دیکھا کہ سبت کا دن وہ واحد دن ہے جس کا نام بائبل میں ہے، اور یہ نام خداوند نے ہی رکھا ہے، یعنی خدا کا آرام، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ انسانوں کے لیے بھی لازمی ہے کیونکہ خدا اسے آرام کے لیے بلاتا ہے، اور یہ اس وقت تک نہ ہوا جب تک مسیح نہ آیا، میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا۔ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ بالکل، صحیح۔ مالک ہے۔ اب میں دوسرے حصے کی جانب بڑھوں گا جو کہ 4 آیت سے 8ویں آیت تک ہے۔ جی، خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لیے وقت معین کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے گی، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اور اسی روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ آیات ہمیں پہلی 2 عیدوں کے تعلق سے بتاتی ہیں، پہلی عید فسح اور دوسری عید فطیر۔ 7 دن یعنی کہ 7 دنوں کی حالت۔ جی، فسح اور 7 بے دن۔ خمیری روٹیوں کی صحیح۔ عید کس طرف اشارہ ہے؟ ہمیں اس کے تعلق سے بتائیے۔
عید فصح کی ہم اپنی تشریح نہیں کریں گے بلکہ اس کے معنی پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا تو پس آؤ عید کریں۔ پھر فصح کی قربانی صلیبی موت کا ایک واضح عکس ہے، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ جس دن مسیح قربان ہوا وہ دن فصح کا دن تھا، یعنی شریر سردار کاہن جس نے کہا کہ عید عید کے کے دن دن نہیں۔ نہیں، اس موقع پر نہیں، ہم اس کو اس کے بعد گرفتار کریں گے۔ مسیح نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو 2 دن بعد عید ہے اور ابن آدم ان کے حوالے کیا جائے گا۔ کس کی بات پوری ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بچکانہ سوال ہے کہ خدا کی بات پوری ہوگی یا پھر انسان کی بات پوری ہوگی۔ یقیناً خدا کی بات پوری ہوگی۔ مسیح صحیح۔ فصح کے روز قربان ہوا تھا، اور شریر لوگ محل میں نہیں جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ناپاک نہ ہو جائیں، تاکہ وہ آرام سے فصح کھا سکیں، جبکہ حقیقی فصح صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑا گیا۔ اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی فصح کے تعلق سے مزید جاننا چاہتا ہو تو خروج 12ویں باب والی قسط کو دیکھ سکتا ہے، یہ یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی۔ بالکل فصح کے تعلق سے بات کرنے کے بعد وہ بے خمیری روٹیوں کی عید کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ جی 15 تاریخ سے 7 دن تک بالکل۔ وہ اس عید کے دوران کس طرح کھاتے ہیں، اس تعلق سے آپ کا تبصرہ جاننا چاہیں گے۔ کسی نے کہا کہ برہ اور خمیر دونوں ایک گھر میں نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم فصح کے برے کو لاتے ہیں تو ہم اسے لاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور سیت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی خمیر نہ ہو۔ یہ بات خروج کے 12ویں باب میں ہے، تمہارے گھروں میں کسی قسم کا خمیر نہ ہو۔ یہ خمیر کیا ہے؟ کچھ لوگ غلط سوچتے ہیں کہ خمیر باعث سے برکت ہو سکتا برکت۔ ہے، اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو خمیر بناتا ہے۔ نہیں، خدا نہ کرے کہ وہ مجھے خمیر بنائے۔ خمیر تباہ کن ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید خمیر کوئی اچھی چیز ہے۔ مثلا بائبل میں خروج کے 12ویں باب میں، اخبار کے 2 باب میں اور متی کے 13ویں باب اور میں متی 13ویں باب میں میں یہ کہوں گا کہ پوری بائبل میں نئے اور پرانے عہد نامے میں خمیر برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ کہتا ہے جب تم فصح کرو تو خمیر کو گھر سے نکال دو، صرف بے خمیری روٹی رہے۔ یہ بات طہارت اور پاک زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے مسیح کے ہیکل میں جانے کو فصح سے منسلک کیا ہے، جب وہ اسے صاف کر رہا تھا اور کہا کہ لوگوں نے اسے ڈاکوؤں کی کھو اور تجارت کا گھر بنا دیا ہے کیونکہ وہ اس گھر کا مالک ہے۔ وہ گھر کی صحیح۔ صفائی کر رہا تھا اس خمیر میں جو اس میں موجود تھا، اور یہ ثبوت تھا کہ یہ اس کا گھر ہے، کیونکہ وہ یہوہ ہے اور یہ خداوند کا گھر تھا۔ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ صحیح۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دسویں آیت میں وہ کہتا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو وہ یہ بات خمیری روٹیوں کے تعلق سے کیوں نہیں کہتا؟ کسی نے کہا کہ بائبل محض اینٹوں کا اکٹ نہیں ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ صحیح۔ فصح کا آغاز ملک کے مصر میں ہوا اور یہ بیابان میں منائی گئی۔ صحیح۔ کیا بیابان میں پہلے پھولوں کی عید ہونی چاہیے تھی؟ مصر میں یا پھر بیابان انہیں میں؟ فصل اگانا تھی، وہ لیکن کیسے کہاں؟ فصل بیابان میں۔ اگاتے؟ وہ مصر میں گارے میں کام کیا کرتے تھے، وہ اینٹیں بناتے اور سخت محنت کرتے۔ یہ کام نہ بیابان میں ہو سکتا تھا اور نہ ہی مصر میں، اور نہ ہی ملک کنعان میں، جب تک وہ اس پر قبضہ نہ کر لیں اور وہ ان کا نہ ہو جائے۔ اس لیے پہلے ان کو حقیقت میں اس پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ نئے ملک کی فصل ہے۔ یہ اس کے لفظی مطلب ہیں، اور جہاں تک روحانی معنی کی بات ہے یہ اور بھی خوبصورت ہے۔ روحانی مطلب یہ ہے کہ مسیح کا مردوں میں سے پہلے جی اٹھنا ہے، جی۔ اور مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے باعث ہم نئے آغاز میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے 9ویں آیت میں گویا یہ ایک نیا آغاز ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے مسیح کے جی اٹھنے کے باعث نئے دور کا آغاز ہوا، اور مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھا۔ کچھ کہتے ہیں یہ ہفتے کا آغاز ہے، پر یہ نئے عہد کا آغاز ہے۔ صحیح۔ نیا نظام، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، جی۔ یعنی مردوں میں سے زندہ ہوا مسیح پہلی مرتبہ مریم مغدلینی سے یہ کہتا ہے یا کسی سے بھی کہ جاؤ اور جا کر بھائیوں کو بتاؤ میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں، اپنے اور تمہارے باپ کے پاس، کیونکہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا پرانے نظام کو چلانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا نئے نظام کو چلانے کے لیے۔ پھر یہ عید زندہ ہوئے مسیح کے تعلق سے بتاتی ہے۔ بالکل۔ اب میں کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا،
और खुदावन ने मूसा से कहा बनी इसराइल से कह के, जब तुम उस मुल्क में जो तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ, उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावन के हजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। और जिस दिन तुम पूले को हिलाओ, उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजरानना, और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा एफा की 2/2 हिस्से के बराबर हो, ताकि वो आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मै का तपावन हीन के चौथे हिस्से के बराबर मै लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बाले हरगिज ना खाना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त यही आइन रहेगा। आपने कहा यह मसीह के जी उठने को जाहिर करता है। पूला बजाते खुद मसीह है जो खुदा को पेश किया गया है, या मसीह के अलावा किसी और को पेश किया गया? कुछ लोगों के मुताबिक पोला महज एक गंदम का बीज नहीं जो जमीन में बोया गया और मर गया, क्योंकि उसने कहा कि जब ये मर जाता है तो फल फल लाता लाता है। और कुछ लोग इस पोले में फल को देखते हैं। इस मसले का हल, जिसे हम नहीं जानते, मत्ती के 27वें बाब में है। और ये मसला क्या है जो कि उलझन का बाइस है, लेकिन यहाँ हम इसका हल देखते हैं। कब्रें खोली गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे वो जी उठे। वो मसीह के जी उठने के बाद कब्रों से निकल आए, सही। और फिर इसके बाद वो बहुतों को दिखाई दिए। और वो बहुतों ये को। नहीं कहते कि बहुतों ने उनको देखा। हमें बाइबल के लफ्जों पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें फर्क है कि बहुतों ने उनको देखा, वो हमारी तरफ हैं, और वो बहुतों को दिखाई दिए, इसलिए उनके अंदर सलाहियत थी कि वो दिखाई दें या ना दें। इसका मतलब है जिंदा बदन। सही। वो बदन के साथ जिंदा हुए। नहीं, एक और मसला भी है। मसीह ने मरियम मगदलीनी से यह भी कहा कि मुझे ना छू, मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। लेकिन कुछ देर बाद वो मत्ती के 28वें बाब में दो औरतों से मिलता है। वो उसके पास आई और उसके कदम पकड़ लिए। पहले उसने कहा मुझे ना छू, फिर उन्होंने उसके कदम पकड़ लिए, क्योंकि वो आसमान पर चला गया और फिर नीचे आया। जब वो आसमान पर गया तो उसने उसने क्या पहले फल किया? का पूला हिलाया। बिल्कुल, वो सही। हिलाने के लिए पूला ऊपर ले गया और जिंदा हुए मुकद्दसीन को आसमान पर ले गया और खुदा के सामने हिलाया। फिर उसने गमजदा शागिर्दों के पास आकर अपनी मोहब्बत की खिदमत को शुरू किया और उनके ईमान को मजबूत किया और कुव्वत दी, और आसमान पर जाने के बाद इस नई सूरत हाल के लिए उनको तैयार किया। भाई, ये बहुत ही अहम बात है कि आप बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिला रहे हैं। मत्ती 27 और 28 बाब एक पहेली है, और सही। हम इसे अहबार 23 की रोशनी में समझ सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पूरी बाइबल को सामने रखते हैं क्योंकि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम के लिए फायदेमंद है। हम किसी हिस्से को बाइबल के बाकी हिस्सों से जुदा करके समझ नहीं बिल्कुल सकते। सही। मैं हफ्तों की ईद के ताल्लुक से आखिरी तबसरा चाहूंगा, और अगली किस्त में हम हफ्तों की ईद के ताल्लुक से तफसीली बात करेंगे। हमें हफ्तों की ईद के ताल्लुक से मुख्तसर बताएं, जैसा कि इसका जिक्र 15वीं आयत में होता है। जैसा कि हमने कहा कि ये ईद पहली ईद से मुंसलिक है, जो कि पहले महीने से भी मुंसलिक है। मतलब फसा के बाद, सबत के बाद के दिन, जिसमें मसीह जिंदा हुआ, और मसीह यकीनन तीसरे दिन जिंदा हुआ सबत के बाद के दिन। मतलब फसा के बाद सबत के पहले दिन। सही। और ये बाइबल की शान और दुरुस्तगी है, क्योंकि खुदा वक्तों और मेयारों पर इख्तियार रखता है और बाप ने अपने पास रखा। और अगर खुदा ही वक्तों और मेयारों पर इख्तियार ना रखता तो फिर कौन रखता? दुरुस्त। और फिर आप 7 हफ्ते गिनते हैं ताकि 50वें दिन तक आप पहुंच सकें। बाइबल 50वें दिन के ताल्लुक से बताती है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब यकदिल होकर ईमाल के दूसरे बाब में फिर रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, और इसका सबूत उन्हें गैर जुबान की नेमत के साथ मिला। वो आया और कलीसिया की तश्कील हुई, यानी पेंतिकोस कलीसिया का जी जन्मदिन बिल्कुल है। ईद पेंतिकोस। इसलिए यहाँ हमें खूबसूरत अल्फाज मिलते हैं, तब तुम खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी गुजराना। और यहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है कलीसिया नजर उस की वक्त नई नहीं थी। कुर्बानी। क्यों? क्योंकि कलीसिया एक नई चीज है जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह इसके मुकद्दसीन रसूलों और अंबिया पर रूहुल कुद्स में जाहिर हो गया। और इसके बाद वो कहता है कि तुम अपने घरों में से, और ये बात हमें इमाल दूसरे बाप की तरफ ले जाती है। इसके बाद वो कहता है 2 गिरदे। हैरत, सिर्फ 2 गिरदे? क्योंकि कलीसिया यहूदियों और गैर यहूदियों से मिलकर बनी है। कलाम किस शानदार कदर अल्फाज। शानदार अगली है। किस्त में खुदा ने चाहा तो हम हफ्तों की ईद और बाकी ईद के ताल्लुक से तफसील से बातचीत करेंगे, और खुदावन की साथ ईदों के तस्वर को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त आमीन। खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से आज के प्रोग्राम की राय जानें।
آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے احبار 23 میں دیکھا کہ خدا کی 7 عیدیں ہیں، 4 عیدیں پہلے مہینے اور 3 7ویں مہینے میں منسلک ہیں۔ 4 جو پہلے مہینے سے منسلک ہیں وہ ہیں عید فصح، عید فطر، پہلے پھلوں کی عید اور ہفتوں کی عید، لیکن 3 عیدیں 7ویں مہینے سے منسلک ہیں، یعنی نرسنگوں کی عید، یوم کفارہ اور خیموں کی عید۔ ہم جانتے ہیں کہ بے خمیری روٹیوں کی عید دوسری عید ہے۔ اس کا تعلق پاکیزگی سے ہے اور یہ پہلے مہینے کی 15 تاریخ سے 7 دن تک جاری رہتی ہے۔ یہ پاکیزگی کے تعلق سے ہے، یعنی گناہ اور بدی سے علیحدہ ہونا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی عیدوں کا مطلب ہے خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، کہ جیسے ابلیس گناہ گار کو کہتا ہے کہ جب وہ خدا کے پاس آئے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا، برعکس اس کے خدا کا انسان کے لیے ارادہ ہے کہ وہ مکمل خوشی حاصل کرے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے نہایت اہم تعلیمی سچائی کو سمجھا ہے کہ خدا کے دل کا ارادہ اور مقصد سبت کا دن ہے۔ لفظ سبت کا مطلب ہے آرام۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا تھک جاتا ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے، یقیناً نہیں، بلکہ خدا آسودگی اور ہم آہنگی کی حالت تک پہنچتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز اس کی فطرت اور مرضی کے مطابق ہے۔ اس لیے کچھ مراحل ہیں جو وہ چاہتا ہے اور جن کا پورا ہونا ضروری ہے تاکہ مخلوقات کو اس ہم آہنگی میں لا سکے۔ ان مراحل کی بنیاد فصح کی عید ہے جو صلیب پر مسیح کا کفارہ ہے، کیونکہ صلیب پر مسیح کا کفارہ خدا کے آرام میں داخل ہونے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مسیح دنیا میں آیا اور اس نے ان الفاظ سے اظہار کیا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اس نے آرام کی بات کی اور کہا کہ اے بوجھ سے دبے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ عزیزوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح کے علاوہ اور کہیں آرام میسر نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بوجھوں اور خطاؤں کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسیح صلیب پر ہے تاکہ ہماری خطائیں اور کمزوریاں اپنے اوپر اٹھا لے، تو ہم خود کو اس کے صلیبی کفارے کے سامنے جھکاتے اور انحصار کرتے ہیں۔ تم جو راست بازی کے متلاشی ہو، اب آرام کرو، کیونکہ ہمارے نجات دہندہ نے یہ کام مکمل کر دیا ہے۔ مسیح کے صلیبی کفارے کی بدولت اب آرام کریں، یعنی آپ آرام میں داخل ہوتے ہیں، آپ اس کے سبت میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔